गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब और उसका 12वां बाब, the book of Exodus from the Old Testament and the 12th chapter. It's a longish chapter, थोड़ा सा लंबा ये बाब है और इसमें सीखने के लिए हमारे बहुत कुछ है। हो सकता है कि हम इसको एक सिटिंग में पूरा ना कर पाए, लेकिन कोई जल्दी में भी नहीं है। जितना आज के शाम खुदावंद हमें बरकत देना चाहेगा, उतनी बरकत हम उससे समेटेंगे। तो कहानी अब वहां पर पहुंच चुकी है कि अब अदालत होने जा रही है। खुदा तरह देता रहा फिरौन को भी और मिस्र को भी। मिस्राइम का लफ्ज आता है इब्रानी में, एफ्लिक्शन, तकलीफ। तो बनी इसराइल के लिए ये तकलीफ का मुल्क था। अब वो वक्त आ गया है कि खुदा फिरौन की हठ धर्मी की वजह से मिस्र की अदालत करे, और 11वें बाब में हमने उस अदालत का बयान पढ़ लिया था। जजमेंट जो थी, फर्द जुर्म जो था, वो आयद कर दिया गया था और सज़ा भी बता दी गई थी। और सज़ा ये थी कि मिस्र के सारे पहलौठे, चाहे बादशाह का पहलौठा हो, चाहे उस औरत का जो उसके महल में चक्की पीसती हो, चाहे किसी गुलाम का, और इसके साथ साथ जानवरों के सब पहलौठे भी मार डाले जाएंगे। तो जजमेंट प्रोनाउंस हो चुकी है, अदालत हो चुकी है, फैसला दिया जा चुका है। अब वो अदालत आने को है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अदालत के हमेशा दो रुख होते हैं। एक तरफ वो शरीर के लिए सजा का बायस बनती है, तो दूसरी तरफ वो रास्तबाज के लिए विंडिकेशन का वसीला भी बनती है, उसको आजाद करने का वसीला भी बनती है। तो मिस्री तो सजा पाएंगे, अब बनी इसराइल कैसे उस अदालत से और उसकी गंभीरता से बच पाएंगे, और उसके लिए फिर खुदा आज हुक्म दे रहा है कि कैसे होगा ये। 12वां बाब और पहली आयत है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि। अब हमें पता है कि वो मिस्र में ही हैं, लेकिन खुदा को ये जताने की जरूरत क्यों पेश आ गई दोबारा कि मुल्क मिस्र में वो मूसा और हारून से मुखातिब है? तो शायद वो उनको यही बताना चाह रहा है कि ये मुल्क जो तुम्हारे लिए तकलीफ का और परेशानी का और ईजा का वसीला है, मैं इससे तुमको आजाद करने को हूं। और यहां पर लिखा, उसने मूसा और हारून दोनों से ये कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। जिस महीने की बात की जा रही है इब्रानी कैलेंडर के हिसाब से, ये अबीब का महीना कहलाता है। अबीब, या अगर हम इसको इब्रानी में कहेंगे तो अवीफ का महीना ये कहलाता है। और इसका जो फिर बाद में जब बनी इसराइल गए बाबल की असीरी में, और वहां पर उनकी जुबान बदल गई और अरामी हो गई, तो फिर इसको निसान भी कहा जाने लगा। लेकिन इस वक्त बात हो रही है अबीब का महीना, और अबीब के महीने को खुदा ने उनके लिए साल का पहला महीना ठहरा दिया। ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। और उसकी वजह भी आगे चलकर हमें पता चल जाएगी कि खुदा इस महीने में बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। वो उनको मखलसी देने जा रहा है। इसलिए उसने कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। हुक्म क्या दिया गया? और ये भी बता दूं,
یہ بچنے کا طریقہ ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، جو بھی اس کو فالو کرنا چاہے، اگر وہ خدا کی عدالت سے بچنا چاہتا ہے تو عدالت سے بچنے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے۔ حکم کیا دیا گیا کہ ایک برہ لینا ہے اور ہر خاندان اپنے لیے ایک برہ منتخب کرے گا۔ اب یہ خدا کا ٹھہرایا ہوا نظام ہے، اور خدا نے وہ دن بھی طے کر دیا کہ جس دن اس برے کو خریدا جانا ہے۔ اور وہ کون سی تاریخ تھی؟ ابیب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو برے خریدے جائیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ بہت سال بعد، بہت صدیوں کے بعد اسی دن 10 ابیب کو جب لوگ اپنے اپنے برے لے کر یروشلم میں داخل ہوں گے، تو پھر خدا کا برہ بھی ایک گدھے پر سوار ہو کر شہر میں ان کے ساتھ داخل ہوگا، اور پھر نعرے لگائے جائیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کو کلیسیہ عالم پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار مانتی اور مناتی ہے۔ تو حکم کیا تھا کہ ابیب کی 10 تاریخ کو ایک ایک برہ لیا جائے گا، اور ہر خاندان کے پیچھے ایک برہ لیا جائے گا، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کے نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا۔ اب دیکھیں، انسٹرکشنز بالکل کلیئر ہیں۔ ایک خاندان لے گا، ایک برہ لے گا، لیکن حکم آگے چل کر جو ہمیں نظر آئے گا وہ یہ تھا کہ اس برے کا سارا گوشت اسی رات میں کھایا جانا تھا۔ تو اگر کسی گھرانے میں لوگ کم ہیں تو اس کو حکم کیا دیا گیا کہ اپنے پڑوسی سے جا کر پھر وہ بیٹھ کر مفاہمت کر لیں کہ اگر ان کے بھی لوگ کم ہیں تو پھر ایک برے کو کھانے کے لیے جتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، 2 خاندان مل کر پھر ایک برہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غور کریں کہ یہاں لکھا ہے جو اس کے گھر کے برابر رہتا۔ یہ نہیں کہ اپنے پسند کا ہمسایہ ڈھونڈنے نکل جائیں، لکھا گھر کے پاس جو رہتا ہے، چاہے اس کے ساتھ لڑائی کیوں نہ چل رہی ہو، لیکن حکم کیا ہے کہ جو گھر کے پاس رہتا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ لینا ہے۔ اور پھر برے کے لیے شرائط رکھ دی گئی یہاں پر، تمہارا برہ بے عیب ہو اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ حکم بالکل کرسٹل کلیئر ہے، بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کی بلیمش نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شرعی عیب نہ ہو اس برے کے اندر، پھر وہ یک سالہ ہو، 1 سال جس کی عمر ہو چکی ہو، اور نر ہو، اور بھیڑوں میں سے یا بکریوں میں سے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے جو آگے چل کر پھر واضح ہو جائے گی۔ اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، یعنی خریدنا ہے 10ویں تاریخ کو، 14ویں تک اس کو رکھ چھوڑنا ہے۔ اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ یعنی کس دن ذبح کرے؟ 14ویں تاریخ نیسان کے مہینے کی، ابیب کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کو ایٹ دا ٹوائلائٹ، یعنی شام ڈھلنے سے پہلے اس کو ذبح کیا جائے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ اب حکم کیا ہے؟
آگے چل کر اور کلیئرٹی اس میں آ جائے گی، لیکن حکم کیا ہے کہ برا لیا جائے گا 10ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ تک اس کو پالا جائے گا، رکھا جائے گا، وہ یک سالہ نر ہوگا، وہ بے عیب ہوگا، بکریوں میں سے یا بھیڑوں میں سے ہوگا، اور پھر 14ویں تاریخ کو شام سے پہلے پہلے اس کو ایٹ دا ٹوائلائٹ اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اور ذبح کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا جائے گا کہ اس کے خون کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ یاد رہے کہ اس خون کو بڑے پراپر طریقے سے برتنا ہے۔ It has to be dealt with in a specific way۔ اور کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ پر اور دونوں بازوؤں پر لگا دیں۔ چوکھٹ اوپر، دروازے کی جو ڈور پوسٹ ہے وہاں پر اوپر لگا دیا جائے اور اس کے دونوں بازوؤں پر لگا دیا جائے۔ ابھی میرے پاس اتنی جگہ نہیں کہ میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ دکھا سکوں، لیکن اگر اوپر لگا ہوا ہے اور دونوں بازوؤں پر لگا ہوا ہے اور وہ خون ظاہر ہے اپنا نشان چھوڑے گا، تو یہ پرانے عہد نامہ میں صلیب کی طرف پہلی نشانی ہے۔ جب یسوع کو مصلوب کیا گیا، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے تو وہ صلیب کے اوپر لگا، اور پھر جو اس کے بازوؤں سے خون بہا ہوگا وہ اس کی دونوں جو اس کا راڈ تھا اس کے اوپر لگا ہوگا۔ اسی طرح جب یہ دروازے کی چوکھٹ پر اور دونوں بازوؤں پر خون لگایا جاتا تھا تو دور سے دیکھنے والے کو بھی نظر آتا ہوگا۔ خیر اس وقت تو صلیب کا رواج نہیں تھا، لیکن یہ صلیب کی طرف پہلا اشارہ تھا۔ اور دیکھیں، موت تو برے کی اپنی جگہ ہو رہی ہے، اس کو تو ذبح کیا گیا ہے، لیکن اس کے خون کو بھی ڈیل کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو موت اپنی جگہ اور خون اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں، ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ حکم پھر ایک بڑا کلیئرلی دیا گیا کہ جس کو بعد میں سیڈر کہا گیا، جو طریقہ بیان کیا گیا فسح منانے کا، اس میں جو کھانا پینا تھا اس کے لیے بھی بڑی اسپیسیفک انسٹرکشنز تھیں، اور وہ کیا ہیں کہ گوشت، اس برے کا گوشت، اس کا سالن نہیں بنایا جائے گا، اس کو کسی اور طریقے سے نہیں پکایا جائے گا، بلکہ صرف اس کو آگ پر سیکا جائے گا۔ گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر، یعنی اس کا باربیکیو کیا جائے گا، اور لکھا ہے بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ بالکل کلیئر ہے، گوشت کھایا جائے گا، اس کے ساتھ بے خمیری روٹی کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کڑوے ساگ پات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی نظر آتی ہیں۔ مقدس یوحنا کے انجیلی میں بیان کیا گیا یسوع کا دوسرا صلیبی کلمہ تھا، میں پیاسا ہوں۔ اب یسوع نے جب ان کو صلیب دیا جا رہا تھا اس سے پہلے میں ٹھکرا دی تھی، پیاس اس وقت بھی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں پیاسا ہوں۔ اور یوحنا وہاں پر ہمیں ایک ایڈیٹوریل نوٹ دیتے ہیں، ایک ادارتی بیان دیتے ہیں کہ کیوں کہا یسوع نے میں پیاسا ہوں۔ یسوع نے یہ اس لیے کہا کہ وہ شریعت کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اب دیکھیں، خدا کا ورا صلیب پر لٹکا ہوا ہے،
اس نے خود اپنے بارے میں کہا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں، بے خمیری روٹی بھی وہاں پر ہے، برہ بھی ہے۔ اگر اس پورے میل میں سے کوئی چیز مسنگ تھی تو وہ کڑوا ساگ پات تھا، اور لکھا وہاں قریب میں ہی سرکہ رکھا ہوا تھا، کڑوا سرکہ جو غالباً سبزیوں سے بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو زوفے پہ لگا کر خداوند یسوع مسیح کو چسایا۔ اور یہ ضروری تھا کہ جو خدا نے شریعت میں حکم دیا وہ پورا ہو جائے، کہ گوشت بھی ہو اور بے خمیری روٹی بھی ہو اور کڑوا ساگ پات بھی ہو۔ اور اس لیے وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی تکلیف میں، اس کو ویسے ہم جسمانی دکھ کا کلمہ کہتے ہیں، لیکن اس کی یہ امپلیکیشن تھی کہ کلام کا پورا ہونا بھی وہاں پر ضروری تھا۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا۔ اب یہ بالکل کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ نہ ابالنا ہے، نہ اس کو پکانا ہے کسی اور طریقے سے، بلکہ اس کے سارے جو بھی اعضاء ہیں ان سب کو بھونا جائے، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ سو انسٹرکشنز ور ویری ویری کلیئر کہ اتنا گوشت ہو، اتنے لوگ ہوں اس کو کھانے کے لیے، کہ وہ صبح تک اس میں سے کچھ نہ بچے، اور اگر بچے تو اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ حکم کیا؟ ابھی دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل ابھی تک ملک مصر میں ہیں، ان کو کیا حکم دیا گیا؟ اپنی کمر باندھ کر، تیار ہو کر، اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہن کر، اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے as if they were ready to travel، اس طرح سے کھانا، اور اس میں توقف نہیں کرنا، جلدی جلدی کھا لینا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اور آگے چل کر فسح کے معنی ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ فسح عبرانی میں پساخ، انگریزی میں ہم اس کو پاس اوور کہتے ہیں، اور وہی اس کے معنی ہے، اسکپ اوور، ایک گھر کے اوپر سے کود کر یا ٹاپ کر چلے جانا۔ تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ ان گھروں کو اسکپ کر دے گا، ان کے اوپر سے ٹاپ کر چلا جائے گا۔ He will pass those houses over۔ یہ خداوند کی فسح ہے، خداوند ان گھروں کے اوپر سے ٹاپ کر، اسکپ کر کے چلا جائے گا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اب میں اتر آیا ہوں، عدالت کرنے کے لیے اترا ہوں، اور میں عدالت کروں گا۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ کیا کہہ رہا ہے خداوند؟ میں آؤں گا، بلکہ میں آ چکا ہوں۔ وہ جو اندھیرا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ عدالت کے لیے خدا کی حضوری کی علامت تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں عدالت تو ہونی ہے، سزا کا حکم تو ہو چکا، تو میں کیا کروں گا؟ جن گھروں کے اوپر مجھے خون لگا ہوا نظر آئے گا، یہ اس بات کا نشان ہوگا کہ ان گھروں کو چھوڑ دینا ہے، اور میں ان کو چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا،
اور اس کے علاوہ میں مصر کے سارے پہلوٹے مار ڈالوں گا اور میں ان کے دیوتاؤں کو بھی نہیں چھوڑنے والا۔ اور پھر اس نے کہا یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا۔ تو پراببلی پہلا سیکرمنٹ خدا نے ٹھہرا دیا، یعنی اس کی یادگاری منانی ہے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا، جس رات خداوند تمہارا فدیہ دے گا، جس رات خداوند تمہارے پہلوٹوں کو بخش دے گا، اور جس رات خدا پھر مصر کی عدالت کرے گا، ان پر سزا کا حکم کرے گا۔ اب اسی عید کے ساتھ عید فصح، یعنی فصح کیا ہے؟ 14 ابیب کو ان جانوروں کا ذبح کیا جانا اور اسی رات میں ان جانوروں کا کھایا جانا۔ تو یہ فصح تھی۔ اب فصح کے ساتھ ایک اور عید بھی مل گئی۔ 15ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ تو حکم کیا ہے کہ خمیر کو کسی بھی صورت میں اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ اور اسرائیلی اس بات میں اتنے پرٹیکولر تھے کہ وہ کونوں سے، کھدڑوں سے، کچن کے کونوں سے، کہ کہیں کوئی خمیرہ آٹا کہیں سال میں کسی وقت وہاں جا کر نہ گر گیا ہو، یا خمیر کہیں گرا ہو اور وہ کہیں کچن کے کونوں کھدڑوں میں رہ گیا ہو، وہ اس کو بھی پنوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی ایک جگہ خمیر نہ رہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان 7 دنوں میں اگر کوئی خمیر کھائے گا تو پھر وہ اسرائیل کی جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خمیر گناہ کی علامت ہے۔ تو وہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تم کو مخلصی دے کر لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے وہ خون نشان ٹھہرے گا فصح کا اور موت کے سکپ کر جانے کا، اسی طرح سے بے خمیری روٹی تمہارے پاک ہونے کا نشان ٹھہرے گی۔ تم اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکال دینا، کیونکہ تمہارا فدیہ دیا جا رہا ہے۔ خدا اپنے زور بازو سے تم کو مخلصی دینے جا رہا ہے، تو تمہاری زندگی میں گناہ نہ رہے۔ اور پہلے دن سے لے کر، یعنی اگلا دن جو آئے گا فصح کے بعد کا، پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک کوئی بھی خمیر کسی بھی صورت میں قابل قبول نہ ہوگا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کو کھانے کے، جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ تو فصح کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ایک اور عید، اور وہ کہلاتی ہے بے خمیری روٹی کی عید۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک، یعنی جب وہ فصح کھائی جا رہی ہے، 14ویں تاریخ تو ختم ہو گئی جب سورج غروب ہوا، اس سے پہلے 14ویں تاریخ کو ذبح کر لیے گئے وہ سارے جانور، وہ سارے برے۔ اب جب 15ویں تاریخ چڑھے گی شام سے، جب کھائی جائے گی وہ فصح، تو اس دن سے لے کر لکھا ہے بے خمیری روٹی ہی کھائی جائے گی۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیر
خمیری چیز کو کھائے، وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ تو یہ حکم تھا کہ جب فدیہ دے دیا جائے گا، جب مخلصی ہو جائے گی، جب وہ آزاد کر دیے جائیں گے، تو then they have to exhibit کہ اب ان کی زندگیوں میں گناہ نہیں رہا۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں سے جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے، because there will be death roaming around۔ تو کیا لکھا ہے؟ ایک بیسن میں خون جمع کر لینا، اس کو دروازے تک لے جانا، اور پھر زوفے کے گچھے کے ساتھ، ایک جو کہ اسپونجی ہوتا ہے، زوفے کے گچھے کے ساتھ باسن کو زمین پر رکھ کے اوپر والی چوکھٹ پر اور دونوں بازوؤں پر خون لگا دینا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھنے والے کو وہ صلیب کی صورت میں نظر آئے گا، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر نہ آنے دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ، تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ میں نے کہا اس کو سیکرمنٹ بنا دیا خداوند نے، اس نے کہا اس عبادت کو جب تم موعودہ ملک میں چلے جاؤ تو برابر جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا، اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ میں نے اس کتاب کے تعارف میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ مخلصی کی کہانی ہے، خروج کی کہانی نجات کی کہانی ہے، مخلصی کی کہانی ہے، اور یہ پیراڈائم ہے ببلیکل سیلویشن کا، بائبل کی نجات کا پیراڈائم ہے، ماڈل ہے۔ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اب دیکھیں ایک اور چیز یہاں پر آ گئی جو کہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو ایک دائمی قانون بنا دیا گیا۔ خدا نے کہا نسل در نسل اس کو ماننا، تو جب بنی اسرائیل اس کو مناتے تھے تو جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا پورا خاندان، تو گھر کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا جو بات کر سکتا ہوگا، اس کو کہا جاتا تھا، اس کو سکھایا جاتا تھا کہ وہ اٹھ کر یہ سوال کرے گا جو یہاں پر لکھا ہے، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، کہ ہم کیوں یہ رات منا رہے ہیں، کیوں اس رات ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ چھوٹا بچہ پوچھے گا، اور جب وہ پوچھے گا تو پھر بڑا جو گھر کا بزرگ ہے وہ جواب میں اس پوری کہانی کو دہرائے گا، اس مخلصی کی، اس نجات کی پوری کہانی کو دہرائے گا، تاکہ بنی اسرائیل کبھی یہ نہ بھولیں کہ کیسے خدا ان کے بزرگوں کو غلامی کے گھر سے نکال کر لے آیا تھا۔ تو جواب کیا ہے؟ تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے، جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا، اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ یہ بچائے جانے کی، بچا لینے کی کہانی ہے، نجات کی کہانی ہے۔
ابھی اس باب میں بہت کچھ باقی ہے، ابھی فسح کے بارے میں مزید باتیں اور کلیریفائی ہونی ہیں، لیکن آئی تھنک کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو جب اگلی دفعہ ہم ملیں گے بائبل اسٹڈی کے لیے، تو پھر 12ویں باب کا جو باقی حصہ ہے ہم اس پر غور کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو برکت دیتا رہے۔ آمین۔